अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा मुआशरा आर्टिफिशियल लाइफ में बढ़ चुका है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मसनूई ज़िंदगी में रहते हैं और मसनूई ज़िंदगी को ही पसंद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो हकीकी ज़िंदगी में रहते हैं और हकीकी ज़िंदगी को ही पसंद करते हैं। अगर इस मुआशरे में सही तबाही बनी है तो वो लोगों का आर्टिफिशियल होना तबाही बनी है, लोगों का मसनूई नकली जाली होना तबाही बनी है, लोगों का कुछ हो के कुछ और सामने आना तबाही बनी है, लोगों का अपनी हकीकत को छुपाने के लिए कोशिशें करना तबाही बनी है। लोग जब अपने आप को मसनूई ज़िंदगी की तरफ लेके जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दगाबाजी, या उसको हम बोलते हैं कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप में नापलिक का दे दें, मुनाफकत का दे दें, अंदर कुछ बाहर कुछ का दे दें, हकीकत में कुछ और है बंदा इसका दे दें, किसी भी चीज़ का आप उसको नाम दे सकते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर 95% लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं और वो 95% लोग जो तबाही की तरफ जा रहे हैं उन सब में एक खूबी मुश्तरका है, और वो खूबी मुश्तरका ये है कि वो दे आर ऑल आर्टिफिशियल, वो तमाम के तमाम मसनूई हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मसनूई क्या होता है, कौन से लोग मसनूई ज़िंदगी के अंदर रहते हैं, हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये लोग मसनूई ज़िंदगी वाले हैं और कैसे पता चलेगा कि ये लोग हकीकी ज़िंदगी वाले हैं। हमारे मुआशरे में 5% लोग रियल लाइफ के अंदर रहते हैं, रियल लाइफ को पसंद करते हैं और वही हमेशा हमें पुरसुकून मिलते हैं। मसनूई ज़िंदगी वाला बंदा की एक खूबी तो ये होती है कि अमूमी तौर पे वो हमेशा जब दूसरों के सामने आता है तो लफ्ज़ों को मध्यम रखता है, जब वो दूसरों के सामने आता है तो लफ्ज़ों को खा के बोलता है, जब वो दूसरों के सामने आता है तो लफ्ज़ों को हिचकिचा के बोलता है, जब वो दूसरों के सामने आता है तो बड़ा मिठास रख के आता है, जब वो दूसरों के सामने आता है तो उसके ज़बान में अदब हमें हद से ज़्यादा, हैसियत से ज़्यादा, वजूद से ज़्यादा लगता है। जब वो दूसरों के सामने आता है तो उस टाइम पे वो अपने आप को बड़ा ही एक अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो दूसरों के सामने आता है तो उस सूरत हाल के अंदर वो आप लोगों के ऊपर या दूसरी आवाम के ऊपर अपने असर को, अपने इफ़ेक्ट को, अपने इम्प्रेशन को कायम रखने के लिए झूठ फरेब का सहारा लेते हैं। अब यही लोग मसनूई लोग होते हैं जो कि अमूमी तौर पे इनकी एक पहचान ये भी है कि ये लोग सीधे मिजाज के लगते हैं। इनकी पहचान ये भी है कि ये लोग बड़े ठंडे होते हैं, जज्बाती नहीं होते। इनकी एक पहचान ये भी होती है कि इनकी ज़बान में मिठास अपनी वजूद से ज़्यादा होता है, और ये जब किसी का नुकसान कर देते हैं तो उसके बाद, नुकसान करने के बाद, ये अपना एकदम से तासुर बदल लेते हैं, अपने एकदम से स्टेटस बदल लेते हैं, अपने एकदम से लेवल बदल लेते हैं। मुआशरे के सामने जिस रूप में आए थे, अपना मुफाद पूरा करने के बाद, अपना मकसद पूरा करने के बाद एकदम से बेदीद हो जाते हैं, एकदम से निगाह पलट जाते हैं, एकदम से निगाहों के अंदर गुस्सा ले आते हैं, एकदम से आपसे हटने की और बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की एक पहचान ये भी है कि ये लोग जब दूसरों के सामने आते हैं तो अल्फाज कुछ और रखते हैं, और जब लोगों के सामने से हट जाते हैं तो इनके अल्फाज कुछ और हो जाते हैं, इनकी बातें कुछ और जाती हैं। हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को मीठी छुरी के नाम से जाना जाता है, मुनाफिक के नाम से जाना जाता है, बेदीद लोगों के नाम से जाना जाता है, 2 नंबर और जाली लोगों के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं
جنہوں نے اس منافقت کے اندر، اس بے دید ہونے کے اندر بہت سارے معاملے کو اس طریقے سے پلٹایا یا الجھایا ہے۔ اب یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 95% لوگ جو مصنوعی زندگی کا سہارا لیتے ہیں، جو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے زیادہ شو کراتے ہیں اپنے آپ کو، جو اپنے وجود سے زیادہ اپنے آپ کو شو کراتے ہیں، جو اپنی پہچان، اپنی اہمیت سے زیادہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی پہچان کو زبردستی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی لائف کو زبردستی امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں میں ایک خوبی یہ بھی مشترکہ ہے کہ وہ سارے انزائٹی پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ہی سٹریس زیادہ لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ہی ڈپریشن زیادہ لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ انزائٹی اور سٹریس میں کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے اندر والے، وہ اپنے باہر والی باتوں کو دبانے کے لیے یا اپنے اندر کو چینج کرنے کے لیے ایگو ڈیفنس میکنزم کا سہارا لیتے ہیں۔ ایگو ڈیفنس میکنزم سے مراد ایک ایسا میکینیکل پروسیس ہے جس کے اندر بندہ دوسروں کے سامنے اپنی ایگو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جھوٹ فریب کا سہارا لیتا ہے، اور اس کے اندر مختلف طرح کے دوسروں پہ الزام تراشی کر سکتا ہے، مختلف طرح کے اور اس طرح کے ہو سکتے ہیں معاملات کہ جس کے اندر بندہ اپنے آپ کو صاف رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا بن کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میری وجہ سے یہ کائنات، میری وجہ سے نظام چل رہا ہے، اگر میں نہیں ہوں گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کبھی کسی بھی قیمت پہ نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی پلیٹ فارم پہ انہیں تھوڑا سا جھٹکا لگے نیچے آنے کا تو وہ اتنا زیادہ آرٹیفیشل لائف کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ، پھر وہ بڑے نفسیاتی مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بس پاور، پیسہ میرے ہی پاس رہے، اختیارات میرے ہی پاس رہیں اور معاملات صرف میں ہی کر سکوں اور میری ہی وجود ہو اور میری ہی طاقت کو سمجھا جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ 2 نمبر طریقے سے اپنی طاقت کو حاصل کرتے ہیں، 2 نمبر طریقے سے اپنے اختیارات کو حاصل کرتے ہیں، 2 نمبر طریقے سے اپنے پیسے کو حاصل کرتے ہیں، لیکن اس میں سچائی کے عنصر کو نکال کے حاصل کرتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان کے اندر اپنا نقلی روپ ساری زندگی کے لیے رکھ کے رکھتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور بات کرتے ہیں، اندر سے چھری گھونپتے ہیں اور اس طریقے سے نظام کو چلاتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ الزام تراشی کرنے میں کوئی بڑا بات نہیں سمجھتے بلکہ بڑی آسانی سے الزام تراشی کر لیتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولنے کے اندر کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے بلکہ بآسانی جھوٹ بول لیتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، جو چیز حقیقت میں کچھ اور ہو اور اپنے آپ کو کچھ اور بن کے دکھائی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی سارے ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ فلاں بندے کی بڑی اچھی دوستی تھی، اس نے پیسے کھا لیے، اس کے فلاں بندے کی بڑے اچھا تعلق تھا، اس نے اتنے کاروبار میں نقصان پہنچا دیا، فلاں بندے کی بڑی اچھی دوستی تھی، اس نے خاندان کے اندر یہ مسئلہ کرا دیا، فلاں بندے کے بڑے اچھی تعلقات تھے تو اس نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں بندے کی بڑی اچھی دوستی تھی تو اس نے فلاں کا یہ نقصان پہنچا دیا۔ تو وہ سارے لوگ وہ 95% کے اندر آتے ہیں، ان میں لیول ہوتے ہیں، کسی کا لیول کم ہوتا ہے، کسی کا لیول زیادہ ہوتا ہے، کسی کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑے لیول والے ہوتے ہیں تو وہ تو صرف عام نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے سامنے جو ہے نا مصنوعی اور نقلی بن کے ایسا شو کرانے کی کوشش کر رہے ہو تو بھئی میں بڑا پاورفل ہوں حالانکہ ہوتے وہ کوئی نہیں ہے، یا میں بڑا پیسے والا ہوں حالانکہ وہ ہوتے کوئی نہیں ہے، یا میں بڑے اختیارات والا ہوں حالانکہ وہ ہوتے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو زبردستی تولے پڑے ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے ثابت کرنے کے اوپر کہ میرے پاس بڑے طاقتیں، اختیارات اور پیسہ ہے، جبکہ حقیقت کے اندر وہ کھوکھلے ہوتے ہیں اندر سے۔ اور یہی لوگ خطا پانے والے ہیں اور یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں اور یہی لوگ دنیا کے اندر بھی نفسیاتی مسائل کا شکار رہتے ہیں
اور یہی لوگ آخرت کے اندر بھی ان کے لیے مسائل ہیں، اور جب ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان کو ان کے گریبان سے پکڑ کے اور ساتھ میں ان کو ان کے فرنٹل لوب یعنی ان کی پیشانی، قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی پیشانی سے پکڑ کے اٹھائیں گے اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ جو تم نے کام کیے۔ پیشانی یعنی اس حصے میں، فرنٹل لوب بھی اس کو ہم بولتے ہیں، یہ حصہ، کیونکہ یہ حصہ سائنٹیفک ریسرچ سے پروو ہو چکا ہے کہ زندگی کے سارے فیصلے، قوت فیصلہ اور حرکت اس نے کرنی ہوتی ہے، سارے اس حصے سے، دماغ کے اس حصے میں۔ اب اسی لیے کہا گیا کہ ہم پیشانی سے پکڑ کے اٹھائیں گے اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، اور جن کے اعمال گھٹیا ہوں گے، کمتر ہوں گے تو ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کے لیے جنت ہے۔ اب 95% لوگ دنیاوی دکھلاووں کے اندر لگی پڑی ہے۔ دنیاوی دکھلاووں سے مراد یہ ہے یہی مصنوعی زندگی جو اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ بس کسی طرح سے ہم کچھ اور ثابت ہو، اپنی حیثیت سے زیادہ کہیں پہ پیسے لگا دیتے ہیں اپنی طاقت کو منوانے کے لیے، اپنے وجود سے زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، جبکہ اینڈ پہ یہ لوگ خطا پا جاتے ہیں، یا پھر مرتے وقت ان لوگوں کے اندر بہت ساری نفسیاتی مسائل اور نفسیاتی بیماریاں دیکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ساری زندگی اس باتوں کو دبا کے رکھتے ہیں جو دل میں ہوتی ہے۔ اسی لیے ان باتوں کو دبانے کی وجہ سے اب دماغ الفاظ پہ جب کچھ اور ہو، دل میں جب کچھ اور ہو تو ایک کنفلکٹ جنم لیتا ہے۔ جب کنفلکٹ جنم لیتا ہے تب اس کو ایک نفسیاتی مسائل کا شکار کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل کی باتیں، اس کے دماغ کی باتیں جب اس کے الفاظ سے میچ نہ کر پائیں تو اس صورتحال میں اس نے زبردستی اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، اور جب وہ بندہ زبردستی اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار رہتا ہے۔ اور دوسری طرف اب ہم آتے ہیں وہ 5% لوگ جو حقیقی زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں، جو جس حال میں ہوتے ہیں وہ اس حال میں رہتے ہیں، جو کبھی مقابلے بازی کے لیے نہیں کوشش کرتے، جو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں حقیقت اندر سے کیا اور باہر سے کیا، وہ جیسے ہوتے ہیں وہ پھوٹ پڑتے ہیں، وہ جیسے ہوتے ہیں وہ بات اندر بھی وہی رکھتے ہیں اور باہر بھی وہی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ اکثر میرٹ کی بات کرتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بیوقوفی اس طرح کی کرتے ہیں کہ میرٹ کی بات جہاں نہیں کرنے کی ہوتے وہاں بھی میرٹ کی ہی بات کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ زیادہ عمومی طور پہ غصہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب غصہ زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ حق کے اور سچے لوگ ہوتے ہیں۔ جب بندہ حق اور سچ پہ ہوتا ہے تو پھر اس کا خود بخود ہی غصہ بنتا ہے اور خود بخود ہی غصہ نکلتا ہے اس کے اندر سے۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی کے اندر مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کسی کے خلاف، کسی کے نقصان پہنچانے میں نہیں ہوتے، اور یہ لوگ آرٹیفیشل زندگی کو پسند نہیں کرتے، یہ مصنوعی ہونے کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ جہاں ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں، جس حال میں ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ اس طریقہ کار کے اندر رہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے آپ کو بنا کے دکھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ میں دوسروں کے سامنے بن کے دکھاؤں یا میں اپنی حقیقت کو چھپاؤں۔ وہ ہمیشہ ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں جیسا ہوں یا جیسی ہوں، بس میں ویسا ہوں اور ویسی ہوں، اسی لیے میں کسی کے سامنے ہوں، کہاں پہ ہوں، کیسے ہوں، تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایزیلی اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہیں، سکون کے اندر رہتے ہیں، ریلیکس رہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کو، اور بالکل ایسی پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں کہ ان بندے کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے پوری دنیا کے اندر وہ کبھی ٹینشن نہیں لیتے، وہ ہمیشہ ریلیکس ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کول مائنڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہنس کے بات کو ٹال جاتے ہیں، وہ ہمیشہ بات کو برداشت کر جاتے ہیں، وہ ہمیشہ بات کو پی جاتی ہیں اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ غصے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ لوگ باتوں کو برداشت کر جاتے ہیں، لیکن ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور ستھرا کر کے نکلتا ہے۔ اب ستھرا کر کے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ کافی زیادہ غصہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے وہ لوگ میرٹ پہ تھے، حق پہ تھے اور سچ پہ تھے، انہیں تو غصہ آنا ہے، اور عمومی حالت کے اندر تو یہ لوگ برداشت کرتے جاتے ہیں، لیکن کب تک برداشت کرتے؟ جب غصے کا لیول حد سے زیادہ چلے جاتا ہے تو پھر یہی لوگ جو اپنا غصہ کر کے دکھاتے ہیں اور پھر ایک دم سے بہت زیادہ غصہ کر جاتے ہیں۔ جبکہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں جو مصنوعی زندگی کو پسند کرتے ہیں، جتنے بھی منافق ہیں وہ سارے مصنوعی زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں، اور جتنے بھی سچے اور خالص لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری جو آج کی ویڈیو تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر 95% لوگ تباہی پہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مصنوعی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔
5% لوگ خوشحال ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقی زندگی کو پسند کرتے ہیں، انہیں مصنوعی بننے سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی جو 5% لوگ ہیں، یہی صحیح معنوں کے اندر ملک و قوم کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، یہی صحیح معنوں کے اندر اپنی آخرت کو سنوارنے والے ہوتے ہیں۔ ان 5% کے اندر کسی بھی طرح کی نفسیاتی بیماریاں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اور یہ بالکل ریلیکس اور کول مائنڈڈ ہوتے ہیں، اور یہ ایزیلی اپنے معاملات کو برداشت کر جاتے ہیں۔ یہ عمومی طور پہ یہ جو میں نے علامتیں بتائی ہیں، اس طرح کی علامتوں والے آرٹیفیشل لائف اور ریئل لائف میں اپنی فرق کرواتے ہیں۔ باقی بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی بات ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم دنیا کے کون کون سے پہلو کس کس طریقے سے چلتے ہیں، ہم کسی اور ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اس سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ اور اسپیشلی جو لوگ جن کو میں بتا رہا ہوں، جو مصنوعی زندگی کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں، اینڈ پہ ان کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کو گھر چھوڑ جاتے ہیں، ان کو خاندان والے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو دوست چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ لوگ کسی احساس محرومی، کسی احساس ناکامی یا پھر کسی احساس شرمندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب لوگ بندہ بن کے دکھاتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، جب اس کے پول کھلتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں بندہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اندر سے، اور جب وہ بندہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بندے کسی نہ کسی احساس محرومی میں، کسی نہ کسی احساس ناکامی میں اور کسی نہ کسی احساس شرمندگی میں جب جاتے ہیں تو ان کی ریکوری تقریباً ہی انتہائی مشکل ہوتی ہے، کہ ان کی ریکوری کرنا کافی زیادہ ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ تو خدا را آپ لوگ حقیقت پسندی کا سامنا کریں، آپ لوگ ریئل بنیں، آپ لوگ مصنوعی زندگی سے نکلیں، آپ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کریں۔ یہ جو مصنوعی زندگی والے تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ کی ذات کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ ساری زندگی حرام کا کمانے کے بعد اور پھر کسی مسجد پہ یا کسی ایسی جگہ پہ لگا کے وہ سمجھ لیتے ہیں جی میں نے اللہ کے نام پہ لگا دیا تو بس میں بہت بڑا جنتی ہو گیا۔ تو حالانکہ خدا کی ذات نے جب کہا کہ بھائی پیسہ جو حرام کا ہے وہ تو حرام کا ہی رہے گا، اگر وہ حلال طریقے سے بھی آپ ظاہر کریں تب بھی حرام ہی رہے گا، اگر وہ کسی نیک کام پہ بھی لگا رہے ہیں تو بلکہ اس کے اوپر ڈبل پکڑ ہے، کیونکہ ایک آپ کو پتہ تھا کہ یہ حرام کیا ہے، اور اوپر سے آپ نے اس کے باوجود کمایا، اور تیسرا آپ نے غلط کام یہ کیا کہ اس کو کسی اچھے کام کے لیے لگایا، ٹھیک ہے، تو حرام ہی رہتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک رزق وہ ہے جو کہ بظاہر تھوڑا دکھتا ہے لیکن زیادہ ہوتا ہے اور وہ حلال ہے، اور ایک رزق وہ ہوتا ہے جو بظاہر زیادہ دکھتا ہے اور لیکن وہ تھوڑا ہی رہتا ہے، وہ حرام ہے۔ حرام کا جو نوالا ہے وہ اربوں روپے ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے بندہ کھوکھلا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے بنیادی کام بھی نہیں کر سکتا، جبکہ جو رزق حلال ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اماؤنٹ کے اندر بندہ اپنے گھر کا اچھا نظام چلا کے اس سے بھی پیسے بچا لیتا ہے اور وہ ایزیلی گھر کا سرکل چل جاتا ہے۔ جبکہ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اربوں روپے کما کے بھی ان کے کام نہیں مکتے ہیں، ان کے کاموں میں پھر کچھ نہ کچھ کام ادھورے رہتے ہیں۔ آپ ایک صورتحال میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جس دن آپ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ جی میں نے حقیقی زندگی کا سہارا لینا ہے، میں نے اب مصنوعی زندگی سے چھوڑ دیں، آپ خاندان کی روایتوں سے چھوڑ دیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں میرے خاندان کیا سوچے گا، میرا گھر کیا سوچے گا، میری فیملی کیا سوچے گی، میرے دوست کیا سوچیں گے، تو پھر آپ مصنوعی زندگی کے سہارے کی طرف جاتے ہیں۔ وہ مصنوعی زندگی آپ کو سوائے نفسیاتی طور پہ ٹارچر کرنے کو کچھ بھی نہیں دیتی۔ خدا را اگر آپ صحیح معنوں کے اندر ایک اچھی مینٹل ہیلتھ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کا سہارا لینا چھوڑ دیں، میرا گھر کیا سوچے گا، میرا خاندان کیا سوچے گا۔ کیونکہ اگر آپ کو میری یہ باتیں غلط لگتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں، آپ انبیاء کرام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، میرے نبی کی اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کبھی آرٹیفیشل بننے کی کوشش نہیں کری، کبھی مصنوعی بننے کی کوشش نہیں کری۔ وہ جیسے ہوتے تھے وہ ویسے ہی چلتے تھے، وہ ویسے ہی رہتے تھے، اور اس کے باوجود وہ پرانے کپڑے پہن کے بھی بادشاہ ہوتے تھے، پوری دنیا پہ حکومتیں کر جاتے تھے۔ تو آج ہم سارے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بھی آج اس کے باوجود وہ عزت وہ مقام کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم مصنوعی زندگی کے اندر رہتے ہیں۔ جس دن ہم حقیقی زندگی کے اندر آئیں گے تو اس دن ہم جیسے بھی ہوں گے تو پھر ہم خوشحال ہوں گے۔ میرے نبی کا معمول یہ تھا کہ انہوں ہمیشہ دل کے صاف تھے اور حقیقی زندگی کو پسند کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا مصنوعی زندگی اختیار کر کے آ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو سمجھ لیا کہ بس وہ ایسا ہی ہے، بلکہ اس کے اندر تک پرہیزگاری کو چیک کیا جاتا ہے۔ میرا اللہ بھی اندر کی پرہیزگاری کو اور متقی ہونے کو چیک کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی افضل نہیں ہے، کوئی برتر نہیں ہے سوائے متقی، پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پہ۔ یعنی جو اندر سے جتنا زیادہ خالص ہے، ریئل لائف کی طرف ہے، آرٹیفیشل لائف سے بچتا ہے،
تو وہ اتنا زیادہ متقی ہے، اور جو جتنا زیادہ مصنوعی زندگی کی طرف جاتا ہے وہ اتنا زیادہ تقوی سے ہٹ جاتا ہے، اس کے اوپر شیطانی طاقتیں آتی ہیں، تو جو اس کو شیطانی طاقتیں اپنی شیطانی بس کے اندر کر کے پھر اس سے مختلف طریقوں سے اس کو حائل کرتی ہیں، پیسہ کما لو، دولت کما لو، رتبہ کما لو، طاقت کما لو، اختیار کما لو، تیری بڑی ویلیو ہوگی۔ حالانکہ وہ ویلیو نہیں ہے، وہ تو انسان کی تباہی ہے ساری کی ساری، وہ تو شیطانی طاقتیں ہیں ساری کی ساری۔ آپ جس حالت کے اندر ہیں آپ خدا کا شکر ادا کرنے سیکھیں، آپ مصنوعی زندگی سے نکلیں۔ اگر آپ مصنوعی زندگی کے اندر رہیں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا آپ کو چھوڑ جائے گی، اور جب دنیا آپ کو چھوڑ جائے گی تو پھر آپ کو بڑا دکھ ہوگا، اور پھر آپ بڑے ٹارچر ہوگے، پھر آپ سوچیں گے کہ میں نے مصنوعی زندگی میں نہیں جانتا، پھر آپ کوشش کریں گے میں اپنے حقیقی زندگی کی طرف آؤں، اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے اور آپ کو مصنوعی زندگی سے حقیقی زندگی میں آنا نصیب ہی نہ ہو۔ تو خدا را آپ چھوڑ دیں مقابلے بازی، کمپٹیشن، خاندان کیا سوچتے ہیں، گھر کیا سوچتے ہیں، دوست کیا سوچتے ہیں، آپ صرف اتنا سوچیں میرا اللہ رب العزت کیا سوچتا ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ جب انہوں نے نہیں کہا کہ مصنوعی زندگی کی طرف جائیں تو پھر آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ جب میرے اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھے تو خالص لوگ پسند ہے، جو جیسے ہوتے ہیں بس وہ ویسے ہوتے ہیں، تو بس وہی لوگ حقیقی ہیں۔ وہ ایک اللہ ولی کا واقعہ بھی ہے کہ ان کے پاس ایک بندہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھا، میرے نام مائنڈ سے نام نکل رہا، بہت ہی زیادہ نئے کپڑے اور نئے طور طریقے سے بیٹھے، وہ آ کے محفل کے اندر آگے آگے بیٹھ گیا۔ جب پوری کی پوری محفل ختم ہوئی تو وہ جو ممبر پہ تشریف فرما تھا اللہ والے، تو جب پوری کی پوری محفل کے اندر انہوں نے اس کی طرف جو ہے نا ایک دفعہ بھی نوٹ نہیں کیا کہ اس کے بہت زیادہ بادشاہوں والے کپڑے ہیں، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب محفل ختم ہونے لگی تو انہوں نے کہا اچھا چلیں جی اب آپ کچھ بولیں تاکہ آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلے کہ آپ کیا ہے۔ یعنی وہ جو لوگ تھے وہ کپڑوں کو دیکھ کے نہیں اندازہ لگاتے تھے، بلکہ وہ لوگ تو اس کے اندر تک پہنچ کے اندازہ لگاتے تھے۔ اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ تو ظاہری شکل و صورت اور بناوٹ کے عاشق ہیں لوگ سارے کے سارے، یہ تو ظاہری طور پہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس حسد اور اس مقابلہ بازی میں لگ جاتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی ساری طاقتیں، جبکہ وہ تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ تباہی سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو خدا را آپ اچھائی کا ساتھ دیں، حقیقی زندگی کا ساتھ دیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے حقیقی لوگ کون ہیں، مصنوعی لوگ کون ہیں، ریئلسٹک لائف کے کیا فائدے ہیں اور آرٹیفیشل لائف کے کیا نقصانات ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگ اپنی زندگی کو آرٹیفیشل سے نکال لیں گے، حقیقی زندگی کی طرف لے کے آئیں گے، اور آپ لوگ صحیح معنوں کے اندر اللہ اور نبی کے حکم کو دیکھو گے، یہ نہیں دیکھو گے گھر خاندان دوست محلے پڑوس والے کیا کہتے ہیں، بلکہ اللہ اور میرے نبی کیا کہتا ہے اس کو دیکھو گے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو گے۔ جب آپ لوگ ایسا کریں گے تو بہت ساری نفسیاتی بیماریاں آپ کے اندر سے نکل جائیں گی، اور آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ خوشحال اور مطمئن ہو جاؤ گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یوٹیوب اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔